फिर से पढ़ें सिरातल्लज़ीना। आपकी इस सूरत अल-फातिहा में इतनी आपको अबूर हासिल हो जाना चाहिए, बिल्कुल कुरान के फर्स्ट है ये सूरत, तो बेहतरीन तरीके से आपको तजवीद भी इंशाल्लाह ताला इसमें बहुत अच्छे नमाज कोर्स में आ जाएगी। बहुत सारे रूल्स आपको इसी में पता चल गए हैं, ठीक है। तो फोकस से आप इसको सीखेंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से आप आगे भी जो है ना कुरान में इनको अप्लाई कर लेंगे। जो रूल बताएं आप उनको लिख लेंगे, आपके लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का नमाज तजवीद कोर्स में और तर्जमा तजवीद कोर्स में तावुज़ तस्मिया का तर्जमा शामिल है, और इसके बाद सूरतुल फातिहा तर्जमा तजवीज़ से इंशाल्लाह ताला आज हम पढ़ेंगे। इसमें ये लेक्चर हो सकता है कि बड़ा हो जाए, तो आपने इसको एंड तक लेकिन देखना है। हमारा मकसद इल्म सीखना है इंशाल्लाह, तो सीखने की तरफ फोकस करें, लेंथ को ना देखें। इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के इस लेसन में भी। अगर आपने तजवीद कोर्स नहीं किया हुआ, फिर भी आपको इंशाल्लाह ताला सूरतुल फातिहा में बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं तजवीद में तावुज़ तस्मिया का जो हमने लेक्चर लिया है उसमें तर्जमा रह गया था। तर्जमा हम पहले कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु मैं पनाह मांगती हूँ, बिल्लाहि अल्लाह की, मिनश शैतान शैतान से, रजीम शैतान मरदूद से, उसके शर से मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। बिस्मिल्लाहि बिस्मी शुरू करती हूँ, मिल्लाहि अल्लाह के नाम से, अर्रहमान जो बहुत ही बड़ा मेहरबान है, अर्रहीम और बहुत रहम करने वाले हैं। इसके बाद आज है सूरतुल फातिहा। नमाज में तावुज़ एंड तस्मिया, पहले अल्लाहु अकबर सना, तावुज़ तस्मिया एंड देन सूरतुल फातिहा पढ़ी जाएगी। सूरतुल फातिहा को देख लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ठीक है। अल्हम्दु हा हलक के दरमियान से पढ़ेंगे। दु लिल्लाही, यहाँ भी देख लें लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले लाम के नीचे ज़ेर है, क्या इसकी सिफ्त होगी? बारीक पढ़ना है, पहले पिछले लेसन में बताया। रा को मोटा करेंगे, बा पे मुशद्दद है, सख्ती से दबाव डाल के पढ़ेंगे। रब्बिल इस तरह, और आइन अलिफ ज़बर आ अलिफ मद्दा, एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे। मी में ज़ेर मी, इस पर क्या करेंगे? इसको या मद्दा कहते हैं। 1 से 2 अलिफ की मिकदार खींचेंगे, यहाँ पे साकिन भी लगाएंगे। यहाँ ऐड नहीं है लेकिन साकिन है यहाँ पे, मीन, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि, अलहम को इस तरह कहते हैं अलहम, अलहम मतलब इनको आप हिलाएं नहीं, मजहूल नहीं पढ़ें, हरूफों को हिलाएं नहीं सिवाय हरूफ कलकला के, जैसे कि अप क इसको हिला दिया, क़ाफ है कलकला का। इसके अलावा जो हम अलहम, ज़ुबान को उसकी जगह से नहीं हिलाना, समझ रहे मेरी बात? जैसे कि अलहम अलहम ऐसे नहीं पढ़ना, अलहम अलहम ऐसे पढ़ना है। अलहम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर से पढ़ें। अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें, लिल्लाही अल्लाह के लिए हैं, रब्बिल जो रब है, आलमीन तमाम जहानों का। क्या इस आयत का मतलब है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। नेक्स्ट देखें, पहले तजवीद देख लें। रा पे ज़बर है, दैट्स वाई इसको मोटा करें। रा पे तशदीद भी है, इस पे सख्ती दबाव भी डालेंगे। और हा रह रह ये मखरज है। मान अर्रहमान खड़ी हरकत है इसमें। मान निर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम, या पे साकिन है, या मद्दा ये हीम, और रा पे ज़बर है, दैट्स वाई इसको मोटा करेंगे। अर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बहुत मेहरबान है और बहुत ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहम करने वाले हैं। मीम अलिफ ज़बर मा अलिफ मद्दा लिकी, इसको खींचना नहीं है, जल्दी पढ़ेंगे। यऊ या ये कहलाएगा, ज़बर के बाद वाव साकिन है, वाउलीन कहलाएगा, जल्दी से और नरमी से पढ़ेंगे इसको। यऊ ऐसे। मीम को दाल से मिलाए, मिद दाल को या से मिलाए, दी नून दीन, मालिकी यौमिद्दीन मालिकी यौमिद्दीन मालिकी यौमिद्दीन। मालिकी मालिक है, यौम
دن کا، دین قیامت کے دن کا، اللہ مالک ہیں، بادشاہ ہیں۔ حمزہ کو یا سے ملائیں گے تو یا پہ سختی ہوگی بہت زیادہ، یا، اور اس کو اے یا نہیں کرنا، ای ہے یہ، حمزہ زیر یا، ای ای ای، یا کا جو مخرج ہے زبان کے درمیان اور اوپر یہ اوپر والی جو منہ کی چھت ہے اس کا درمیان ہے، تھوڑا سا بیچ میں گیپ ہے، ایاک ایاک، اور یا پہ جب تشدید لگ جائے گی اس پہ سختی سے اس کو پڑھا جائے گا، ایاک ایاک نعبد، نون کو عین سے ملائے، نا عین کی آواز ذرا اس پہ زور لگے گا، عین کی آواز نکالتے ہوئے، ٹھیک ہے، تو اس کو ذرا اس طرح سے پڑھیں، نعبد 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 ایاک نعبد ایاک نعبد ایاک نعبد، آگے اسی میں آپ پریکٹس کر لیں، وَإِيَّاكَ 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 نَسْتَعِينُ نستعین، ٹھیک ہے، کس طرح سے؟ پھر سے ایاک نعبد وإیاک نستعین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، ایاک ہم تیری ہی، اے اللہ ہم تیری ہی، نعبد عبادت کرتے ہیں، ایاک کا لگ گیا تو اس کا مطلب تیری، اے اللہ ہم تیری ہی، نعبد عبادت کرتے ہیں، اور ایاک ہم آپ سے ہی، نستعین مدد مانگتے ہیں۔ پھر سے پڑھیں، ایاک نعبد وإیاک نستعین، یہ کیا ہے؟ یا مدہ، نس سین سیٹی کے بعد، نستعین، واو جو ہے وہ منہ کو ہونٹ جو ہے وہ گول کر کے پڑھا جائے گا، وإیاک نستعین۔ نیکسٹ حمزہ ہا زیر اس کو اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں، حرکات کی غلطی کریں گے تو وہ حرام غلطی کہلاتی ہے، لحن جلی ہے، اس کو ای پڑھیں، ای اور ہا سے ملائیں، اہدی، حمزہ ہا زیر اہدینا، نون کو صاد سے ملائیں گے، صاد موٹے حروفوں میں سے ہے اس لیے اس کو موٹا پڑھا جائے گا، اہدینا الصراط المستقیم، اہدینا الصراط المستقیم، اہدینا کہا دیکھیں، حالانکہ سب سے نیچے والے حصے سے نون کو صاد سے ملا رہے ہیں اس لیے نون کو کھینچنا نہیں ہے، صاد کے ساتھ ملا کے صاد کو الگ سے پڑھیں گے، صاد سی نصی، صاد کو موٹا اور را پہ زبر ہے، دیٹس وائی اس کو موٹا پڑھیں گے، طا بھی موٹا حروفوں میں سے ہے، اہدینا الصراط تل نہیں، موٹا کرنا ہے، موٹا کرتے ہوئے کیا چیز ذہن میں رکھنی ہے؟ زبان کی جو جڑ ہے، جو تالو ہے، جیسے زبان اسٹارٹ ہو رہی ہے وہ چیز اوپر تالو کے ساتھ لگے گی، اس طرح سے ملے گا، اہدینا الصراط المستقیم، قاف کا بھی جو مخرج ہے وہ اسی طرح سے زبان کی جڑ اوپر تالو سے لگے گی تو موٹا قاف پڑھا جائے گا، مستقیم، یہاں پہ بھی آمد آ رہا ہے اس لیے اس کو کھینچا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اہدینا دکھا ہمیں اے اللہ، صراط رستہ، مستقیم سیدھا، اے اللہ اہدینا، اے اللہ دکھا ہمیں، صراط رستہ مستقیم سیدھا، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھائیں، صراط الذین انعمت علیہم، صاد موٹا پڑھا جائے گا، را الف طا، را الف زبر را، یہ الف مدہ کہلائے گا بیکاز یہاں پہ زبر کے بعد الف ہے خالی، تو اس لیے اس کو الف مدہ کہیں گے، جہاں بھی خالی الف ہو آپ اس کو اس حرف کو پیچھے کھینچیں گے، ٹھیک ہے، را طا کو لام سے ملائیں گے، ذی یا مدہ ہے، زیر کے بعد یا ساکن ہے اس لیے، لذین انعم، اب اس کو انعم نہیں پڑھنا، مجہول نہیں پڑھنا، ہلانا نہیں ہے سوائے حروف کلکلہ کے، کسی حروف کو نہیں ہلانا ہوتا، کلکلہ حروف قاف طا با جیم دال ہیں بس، اور کوئی بھی نہیں ہے، انعمتا نہیں، ٹھیک ہے، صراط الذین انعمت علیہم، لئی کیا ہے؟ یہ لین ہے، زبر کے بعد یا ساکن یا پھر واو ساکن آ جائے تو وہ حروف لین کہلاتے ہیں، اس لیے اس کو جلدی سے نرمی سے پڑھا جاتا ہے، علیہم، عین کی آواز نکالیں، ای لئی نہیں پڑھنا، اس کو اکثر غلطی یہی کرتے ہیں، ای نہیں پڑھنا، اور دوسری یہ کہ حمزہ کی آوازیں نکالنی اور حرکت نہیں چینج کرنی، علیہم، غین یا زبر غی، یہ بھی یا لین ہے، زبر کے بعد یا ساکن ہے، غین موٹے حروفوں میں سے، خا صاد ضاد غین طا قاف ظا، یہ موٹے حروف ہیں۔
ٹھیک ہے. غیر المغضوبی، مغزو زو واو مدہ ہے، واو ساکن کے بعد پیش کے بعد واو ساکن ہے، واو مدہ کہلائے گا زو. کوئی اس کو ضاد پڑھتا ہے، کوئی اس کو ضاد پڑھتا ہے. اب یہ بھی کنفیوژن آپ کی یہاں پہ دور ہو جائے گی، دونوں طریقے سے صحیح ہے، بس مخرج آپ کا کریکٹ پڑھنا بہت ضروری ہے. مخرج اس کا یہ ہے کہ زبان کی جو سائڈ ہے وہ اوپر والے 5 جاڑوں سے یا تو سیدھی طرف یا تو الٹی طرف ٹچ کا ہونی چاہیے. مغضوبی، اور یہ ہیوی لیٹر ہے، ہیویسٹ لیٹر ہے. ٹھیک ہے، سارے لیٹرز میں جو ہیوی لیٹر ہے نا ان میں سب میں یہ ہیوی زیادہ لیٹر ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. علیہم واو لام زواد سے مل جائے گا، ولا زا کو کھینچ رہے ہیں، اس پہ مد ہے، اور لام کے ساتھ الین نہیں کرنا، غالین لی یا مد ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی پھر سے پڑھیں. صراط الذین، آپ کی اس سورۃ الفاتحہ میں اتنی آپ کو عبور حاصل ہو جانا چاہیے. بالکل قرآن کے فرسٹ ہے یہ سورت، تو بہترین طریقے سے آپ کو تجوید بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہت اچھے نماز کورس میں آ جائے گی. بہت سارے رولز آپ کو اسی میں پتہ چل گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو فوکس سے آپ اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے. آپ آگے بھی جو ہے نا قرآن میں ان کو اپلائی کر لیں گے، جو رول بتائیں آپ ان کو لکھ لیں گے، آپ کے لیے بہت بہترین ہو جائے گا. ٹھیک ہے، والذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ٹھیک ہے، اے اللہ دکھا ہمیں رستہ. صراط الرستہ پیچھے ہم نے کہا نا اللہ سے، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا. تو کون سا رستہ دکھا آگے؟ صراط الرستہ الذین، ان لوگوں کا دکھا ہمیں، انعمت جن پر انعمت انعام کیا علیہم جن پر آپ نے، اے اللہ جن پر آپ نے انعام کیا نا وہ رستہ دکھا. غیری نہیں چاہیے ہمیں وہ رستہ نہ دکھا، غیری نہ کہ، مغضوبی جن پر، مغضوبی غضب ہو آپ کا یا غصہ ہوئے آپ، علیہم جن پر، یعنی کہ جن پر آپ غصہ ہوئے، ولز اور نہ کہ، یعنی کہ غیری ہمیں وہ رستہ نہ دکھا جن پر آپ غصہ ہیں، جن پر آپ کا غضب ہے، ولز اور نہ ہی ہمیں وہ رستہ دکھا، ولز ضالین جو کہ گمراہوں کا ہے رستہ. آمین. اب آپ نے سورۃ الفاتحہ میں غور کیا 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 ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں پہلے ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کے ناموں سے پکارے ہیں، الرحمن الرحیم. پھر اللہ سے کہا ہمیں آپ بادشاہ ہو، آپ یوم قیامت کے دن کے مالک ہیں، ہم آپ کی تو عبادت کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کو ہم ایک طرح سے اپنے پاس اٹریکٹ کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم آپ کی ہی تو عبادت کرتے ہیں، آپ سے ہی ہم مدد مانگیں گے. پھر اب مدد مانگ رہے ہیں، ہم کیا مدد مانگ رہے ہیں؟ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا. پہلی 3 آیت میں ہم نے اللہ کی تعریف کی، پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کو جس سے کہتے ہیں نا مسکے لگانا، وہ اس آیت میں دیکھیں ہم نے آپ کی ہی تو تعریف ہم کرتے ہیں، ہم آپ سے ہی تو مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اور ہمیں سیدھا رستہ دکھائیں. اور پھر کون سا اب ہمیں رستہ دکھائیں؟ یہاں سے دعا اوپر سے شروع ہے، اہدنا الصراط سے، کہ صراط الذین انعمت جن پر آپ نے انعام کیا وہ رستہ دکھائیں ہمیں. پھر ہم نے ساتھ ہی یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ کو کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں وہ رستہ نہ دکھائیں اللہ تعالیٰ جن پر آپ غصہ ہوئے اور جن پر آپ گمراہ ہو گئے نا جو لوگ، ان کا رستہ ہمیں نہ دکھائیں. آمین ثم آمین. آج کا لیسن آپ کو کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیسن میں یہ آپ کا لیسن بڑا بھی ہو گیا، لمبا بھی ہو گیا تھوڑا سا، تو اس کا مطلب، اس کا ترجمہ، اس کی تجوید پہ بہت فوکس کریں، اس کو سمجھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں. سورۃ الفاتحہ پہ بہت اس کی بہت لمبی تفسیر ہے، اس کی بہت لمبی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تجوید پہ عمل کریں. قرآن کو تجوید سے پڑھنا ہمارا فرض ہے، ہم پر بہت بڑا ہی، کہ اس کا ہمیں حق ادا کر کے ہم اس کو پڑھیں. ہم اس قابل تو نہیں ہیں، لیکن جتنا ہم سیکھ رہے ہیں اللہ پاک ہم سے قبول فرمائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل ویسے ہی سیکھا. ان کو کیسے پتہ چلا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جس طرح سے ان پہ وحی نازل ہوا کرتی تھی تو اس طریقے سے پڑھتے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ بس پڑھ لیجئے جس طرح ہم آپ کو پڑھاتے ہیں، اور باقی یاد کرانا اور سمجھانا ہمارا کام ہے. تو وہ ان کی تلاوت کرتے تھے، بس 1 2 2 3 3 آیات جو اترتی تھیں تو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے سیم تلاوت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے صحابی، پھر تابعین، انہوں نے قرآن سیکھا، اور پھر آگے ہم نے اس طریقے سے تجوید کو سیکھا اور باقی مسائل وغیرہ کو سیکھا. انشاءاللہ تعالیٰ نماز پہ مزید بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اس کے بعد کچھ صورتیں ہیں وہ آپ کو یاد کرواؤں گی، اینڈ تک کورس میں ساتھ رہیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز میں جو غلطیاں ہیں وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی ترجمے کے ساتھ. آپ کو سمجھانا مقصد یہ ہے کہ نماز کو سمجھ کے پڑھیں، تاکہ یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. ہر ٹینشن بیماری کا سب سے بڑا یہ میجر جو وظیفہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نماز کو درست کر لیں اور اس کو خوشی اور خضوع کے ساتھ پڑھیں. یہ جب بھی پاسبل ہوگا جب آپ
جو ہے اس کو ترجمے کے ساتھ اپنے مائنڈ میں رکھ کے ترجمہ پڑھیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دیجیے اجازت۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی تجوید کورس، ناظرہ یا قرآن پاک آن لائن قرآن کلاسز لینا چاہتے ہیں، فیمیلز، یا آپ اپنے بچوں کو یا ارد گرد جتنے بھی ریلیٹیوز وغیرہ ہیں ان میں سے کسی بچوں کو آپ کلاسز دلوانا چاہتے ہیں، تو آپ نمبر دیا ہوا ہے اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر آپ کو میں مینشن بھی کر دیتی ہوں، 03074091 623۔ اچھا، ایک قرآن ٹیچر آن لائن اکیڈمی کے نام سے ایک چینل بھی ہے، اور ایک قرآن ورلڈ ٹیچر کے نام سے بھی چینل ہے، آپ دونوں کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔